مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पाक है रमज़ान में मैं हूँ आमना करीम, एक बार फिर आप सभी के साथ रमज़ान मुबारक की एक और दिन, एक और शाम में आपके साथ। नाज़रीन, एक बात का मैं ज़िक्र करना चाहूँगी जो कि मैं अक्सर सोचती हूँ कि दुआ कितना एक ख़ूबसूरत अमल है और कितने हम करीब होते हैं। मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ, मेरा जो दुआ पढ़ने का ड्यूरेशन है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है दुआ के वक्त मैं अपने अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होती हूँ। इसके साथ साथ नाज़रीन, कहते हैं कि दुआओं की कबूलियत के औकात होते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के बाद, अज़ान और अकामत के दरमियान, तहज्जुद के वक्त, बारिश बरसते वक्त और सफ़र में। बेशक और इसके अलावा मैंने एक बात और भी नोट की है, वो ये है कि अगर जब आप दुआ पढ़ते हैं या दुआ मांगते हैं, तो आप जब सच्चे दिल से अपने अल्लाह से मांगते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके और उसके बीच में कोई भी नहीं होता। जैसे हम अपनी माँ से जब कोई ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो हमें कैसे यकीन होता है ना कि वो तो ज़रूर पूरी करेगी, वैसा ही यकीन हमें अपनी अल्लाह पाक से दुआ मांगते हुए भी होना चाहिए, क्योंकि वो तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। और बेशक आपकी वो दुआएं पूरी भी होती हैं जो आप सच्चे दिल से मांगते हैं। लेकिन वैसे कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको, औकात होती हैं दुआओं की, लेकिन मेरे ख्याल से अल्लाह से मांगने का कोई वक्त नहीं है। आप जब मांगेंगे वो आपको बेतहाशा नवाजेगा। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपकी सब दुआएं पूरी करे, हम चलते हैं अपने इस प्रोग्राम की तरफ जिसका नाम है तफसीरुल कुरान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज हम 18वें पारे की इब्तिदा कर रहे हैं सूरतुल मुमिनीन की। अल्लाह रब्बे करीम ने मोमिनों की कुछ निशानियाँ और सिफ़ात का यहाँ तज़किरा फरमाया, और ये वो अमाल हैं कि जिनके बाद इंसान वाकई जन्नती कहला सकता है और एक कामिल मोमिन कहला सकता है। अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया, बेशक फलाह पा गए, क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक यकीनन वो ईमानदार निजात हासिल कर गए, वो ईमान वाले फलाह पा गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खशियात को इख्तियार करते हैं, खुशियों और खुजू को बरकरार रखते हैं। पहले कुरान कहता है बेशक क़द अफ़लहा, वो फलाह पा गए ईमान वाले, यानी यकीनी बात है, यहाँ शक शुबे की तरद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। फिर अल्लाह ने वो पहली सिफ़त बयान फरमाई जिस वजह से वो फलाह याब होंगे। उनमें पहली चीज़ ये है अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन, वो अपनी नमाज़ों को खुशियों और खुजू के साथ अदा करने वाले होंगे। फ़ी स्वलातिहिम, दूसरा मतलब यूँ समझ लीजिए कि वो नमाज में अल्लाह से डरते होंगे, खुशियों और खुजू के साथ नमाज अदा करते होंगे, रियाकारी, दिखावा और सुस्ती से वो बहुत दूर होंगे। अव्वलन तो उनकी बात हो रही है जो नमाज पढ़ते हों, जो नमाज अदा ही नहीं करते वो इस सिफ़त से बहुत दूर है। फिर पढ़ने वालों की अगर हम बात करें तो कुछ लोग नमाज को अगर महज एज अ रूटीन पढ़ते हैं और इबादत नहीं लेते, रियाजत नहीं लेते, और आजिज़ी, इनकिसारी, खुशी और खुजू नहीं, बल्कि ऑफिस का ब्रेक है तो नमाज पढ़नी है, दोस्त जा रहे हैं तो चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ, इस किस्म के रवैयों से अदा करते हैं, तो ये मकबूल नमाज नहीं, मारूफ नमाज नहीं, बल्कि नमाज है। कितनी मकबूल है अल्लाह के दरबार में, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, लेकिन नमाज वो है कि इंसान खुशियों और खुजू के साथ उसको अदा करे। इसके लिए एक दो रिवायात में अर्ज़ कर देता हूँ। जैसे बुजुर्गों से किसी ने सवाल किया कि आप नमाज में इस कदर इन्हिमाक का शिकार होते हैं कि कुछ मालूम ही नहीं चलता आपको, चाहे आंधी हो, तूफ़ान हो, कुछ हो। फरमाया, मैं सोचता हूँ शायद ज़िंदगी की आखिरी नमाज है और इसी में रब को बनाना है, ये आखिरी सजदा है, ये सोच कर मैं नमाज में इस तरह इन्हिमाक का शिकार हो जाता हूँ।
تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تابعین اور تبع تابعین کے واقعات میں ملتا ہے کہ گھر جل گیا اور وہ نماز میں کھڑے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو آگ کی فکر کیوں نہ ہوئی؟ فرمایا میں اس آگ کو بجھانے میں لگا تھا جو ہمیشہ کی آگ ہے، اس لیے دنیا کی آگ کی مجھے پرواہ نہ تھی. اسی طرح سے جب آپ اور لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز میں رو رہے ہیں، خوف کا شکار ہیں، دنیا کی ہر چیز سے ماوراء ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے نماز میں وہ اپنے رب سے کلام کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ رب کریم کی قربتوں میں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں کو سمیٹ لیتی ہے. عاجزی، انکساری، حمد و ثنا، صلاۃ. اللہ رب کریم ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو واقعی خشوع اور خضوع والی ہو. سامعین، ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص اپنے مالک کے ساتھ غلام بازار کی طرف چلا، تو بازار میں جاتے ہی مالک خریداری میں اور چیزوں کے چناؤ میں لگ گیا. اذان کی آواز آئی تو غلام نے کہا مالک اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں، اتنی دیر میں آپ خریداری کریں. غلام مسجد چلا گیا اور کافی دیر ہو گئی تو مالک کو بڑا غصہ آیا اور مسجد کے گیٹ کے کنارے کھڑا ہو گیا. جب غلام کافی دیر سے باہر آیا تو مالک کو غصے میں دیکھا اور غصے میں کہا کیا تجھے کسی نے اندر پکڑ لیا تھا، کسی نے روکے رکھا تھا جو آنے نہیں دیا؟ غلام ادب سے کہنے لگا آقا اجازت ہو تو ایک بات کہہ دوں اگر آپ برا نہ مانیں. مالک نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اے میرے مالک، جس رب نے آپ کو اندر آنے سے روکے رکھا اسی رب نے مجھے باہر آنے سے روکے رکھا. یہ وہ جملہ تھا جو اس کے دل پہ لگ گیا کہ یقیناً وہ رب کریم، وہ مالک چنتا ہے تو بندوں کو اپنے در پہ بلا لیتا ہے، اور جو اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، دعا نہیں کرتے، ہدایت طلب نہیں کرتے، جستجو نہیں کرتے، رب کریم ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں بلانے کی اور آنے کی توفیق بھی نہیں بخشا کرتا، وہ محروم رہ جاتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے ہم دنیا کے ہر ایک کے در پر جاتے ہیں اور جو ساری کائنات کا مالک و بادشاہ ہے ہم اسی کے در پر نہیں جاتے جو حقیقت میں فلاح اور کامیابی کی جگہ ہے. تو وہ لوگ جو نماز میں خشوع اور خضوع کو قائم کرتے ہیں وہ فلاحی یافتہ مسلمان اور ایمان والے لوگ ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات اور فضول چیزوں سے اپنے منہ کو موڑے رکھتے ہیں، فالتو باتوں سے اور لغویات سے. بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں، یہ لغو ہے. کھیل کود اور تماشوں میں اتنا لگ گئے کہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی لغو ہے. اسی طرح سے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں اور اس قسم کے عجیب و غریب ٹرانسمیشنز کو دیکھ رہے ہیں جہاں پر نہ تو مردوں کا پتہ ہے، نہ عورتوں کا پتہ چلتا ہے، نہ ہی وہاں پر کسی کے دیندار کا پتہ چلتا ہے، نہ ہی وہاں کسی مکار کا پتہ چلتا ہو. یا تو معلوم چلتا ہو کہ کوئی ایکٹر دین کے لیے ایکٹنگ کر رہا ہے، یا ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کسی اور کے لیے ایکٹنگ کر رہا تھا. اس طرح کے عجیب و غریب اختلاط سے دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے. یہ لغویات کو دیکھنے والے اور ان میں شامل ہونے والے لوگ سوائے ان کے جو اخلاص کے ساتھ دین کا پیغام پہنچانے جاتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ حق چلا جائے، سوائے ان کے عوام لغویات میں لگی ہے، تحفوں میں اور معاملات میں رمضان کے دور میں لگی ہے، بازاروں میں لگے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگوں کی خریداری مقصد نہیں ہوتا، بازاروں میں خواہ مخواہ وقت کا ضیاع، یہ لغویات کے اندر ہے. اسی طرح سے آنکھوں کا فضول استعمال، ہاتھوں کا، پیروں کا بلا ضرورت کسی ناجائز جگہ پر استعمال، یہ سب حرام کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. تو لغویات سے بچنا بھی ایمان کی ایک صفت ہوتی ہے، یعنی جو کام کی بات نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، ضروریات زندگی سے نہیں ہے، ان سے بچ جانا اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں لگا لینا، یہ مومنین کی صفات میں ہوا کرتا ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوا کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ذمہ داری کے ساتھ اپنے مالوں کا تزکیہ کرتے ہیں کہ اگر میرا مال حد زکوٰۃ کو پہنچ گیا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ چکا ہے، تقریباً وہ 60,000 کے قریب کی جو رقم بنتی ہے، تو مجھے اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے. اور جن لوگوں کے پاس لاکھوں اور کروڑوں کا بینک بیلنس ہوتا ہے، کاروبار میں لگے ہیں، انہیں فکر ہوتی ہے کہ مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بے فکرے نہیں ہوا کرتے بلکہ حساب کتاب کر کے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. یہ فلاح یاب کامیاب مومنین ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ مومن مومنات جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہوں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی ازواج، اور او ما ملکت ایمانہم، یا ملکیت میں آنے والے غلام وغیرہ جن کو اللہ نے اجازت دی ہو، فإنہم غیر ملومین، اور یقیناً اس کے علاوہ وہ استعمال نہ کریں، ملامتیوں میں سے نہیں ہوتے. اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، اس میں مختلف طریقوں سے حفاظت آ سکتی ہے. اولاً تو اجازت ہے صرف ازواج کے ساتھ وہ اپنی شرم گاہوں کا استعمال کریں. اس کے علاوہ انسان اگر ایسا لباس پہنے کہ جس سے عریانی ظاہر ہو اور انسان کے شرم گاہیں واضح نظر آ رہی ہوں، یا کسی تجبیہ سے کسی طریقے سے اظہار ہو رہا ہو،
تو یہ بھی حفاظت میں نہیں آتا۔ لباس کا چناؤ اس طرح ہو کہ کسی کی نظر نہ پڑے، میلان نہ ہو اور اظہار جسم کے اعضاء کا واضح طور پر نہ ہوتا ہو۔ ہمارے یہاں آج کل مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان کے لباس اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ جسم اس سے چھپتا نہیں۔ لباس کا مقصود ہوتا ہے جسم کو چھپانا، لیکن ہمارے یہاں مقصد بن چکا ہے جسم کو دکھانا۔ اس طرح کا لباس پہنا جاتا ہے جس سے جسم ظاہر ہو۔ اسی طرح سے شرم گاہوں کا غلط استعمال، چاہے وہ زنا کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور صورت کے اندر ہو، اگر وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تو فلاح یافتہ مومنوں میں شامل نہیں۔ جو اس کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، وہ یقیناً فلاح یافتہ مومنوں میں سے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ رب کریم نے ان آیات میں فرمایا۔ اور پھر آگے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اس کے علاوہ اگر ڈھونڈے کوئی راستے نکالنے کی کوشش کریں، یہ عداوت کرنے والے لوگ ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ بھی اللہ نے ان کی صفات بیان فرمائی جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اگر امانت دے دی اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو بچا کر رکھتے ہیں، نیکیاں تو کرتے ہیں، نمازیں پابندی سے ادا کرتے ہیں، پھر انہیں ضائع نہیں کرتے، ان کے بعد ایسے گناہ نہیں کرتے جس سے نمازوں کا نور ضائع ہو جائے، اور 5 وقت نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی تیاری کرتے ہیں، ان کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ اصل وارث ہیں۔ وراثت انہی کی ہے۔ اے میرے رب، کس چیز کی وراثت؟ ان کو عطا ہوگی جنہوں نے دنیا کے مال و متاع، رغبت، شہوت، گناہ کو چھوڑ چھاڑ کے نمازوں کی خشوع و خضوع کو اختیار کیا، زکوٰۃ ادا کی، شرم گاہوں کی حفاظت کی، وعدوں کی پاسداری کی۔ اے رب کریم، جنہوں نے امانتوں کی حفاظت کی، ان کے لیے کس چیز کی وراثت ہے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس کی وراثت ہے جو اللہ ان کو عطا کرے گا، اور ہمیشہ وہ اس جنت الفردوس میں رہا کریں گے۔ یہ مجدہ جاں فضا، یہ بشارت آپ کے لیے ہے، یہ میری ہر ماں، میری ہر بہن، میرے ہر نوجوان ساتھی، ہر بزرگ کے لیے ہے۔ اگر وہ ان صفات پر عمل کریں، 18ویں پارے کی ابتدائی آیات کو پڑھیں، قرآن کو کھولیں اور ان صفات کو اپنے مزاج میں ڈھال لیں، تو یہ جنت الفردوس کی بشارت میری ماں، میری بہن، میرے دوست، میرے بھائی آپ کے لیے ہے، اور یہ وراثت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں اس کا حقدار بنائے۔ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، ملتے ہیں بریک کے بعد۔